बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं और ये बड़ा अहम मामला है। इसकी मैं आपको जल्दी से जो अब तक की अपडेट्स जो ज़िमनी इंतखाबात मैनेज करवाने के लिए है उस पर बात करूँगा। अगले व्लॉग में इंतखाबात के जो नताइज होंगे, उसके बाद जो मामलात कंप्लीट होंगे, उसकी तफसील से बात करेंगे। अभी जो मीटिंग्स हुई हैं, 3 बड़े अहम लोगों की मीटिंग्स, उसमें जनरल रानी साहिबा ने पंजाब पूरे का पूरा मांग लिया, सारा मांग लिया, इकट्ठा करके कहती हैं दे दें हमें आप। और पीटीआई के लिए ये नशिस्तें जीतना क्यों ज़रूरी है, ये जीतने के बाद मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, ये इलेक्शन क्यों इतना अहम है। 4 नशिस्तें और बाजोड़ की सीट जहां गुलज़फ़र खान है, NA 48 में फैसल अमीन लड़ रहे हैं, NA 119 में मियाँ आबाद फ़ारूक शहजाद फ़ारूक, कसूर में मोहम्मद हुसैन डोगर लड़ रहे हैं। और ये मामलात बड़े अहम है। ये 4 नशिस्तें पाकिस्तानियों हिम्मत करो, हारना ना। 322 इस्तीफ़ों के इख्तलाफात, जंगल के तल मामलात ख़राब हैं। ये बड़े सहाफ़ी की बड़ी खबर है और जंगल से मुतल्लिक है, जंगल के बादशाह से मुतल्लिक है। शाहीन सबाई साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है और इस जंगल के इदारे में इस वक्त बड़ी तशवीश है, कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए अब जंगल का बादशाह 9 मई के वाक़यात को दोबारा भी उठा सकता है और एक और 9 मई भी हो सकता है। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। पहले लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की तफसीलात जो इस वक्त गिरफ्तारियाँ तहरीक इंसाफ की हो रही हैं, हालात ये हैं कि PP 139 में निज़ामपुरा में वहाँ हालात बड़े कशीदा हैं। फायरिंग भी हुई, झगड़े भी हुए, लाठी चार्ज हुआ, मारा मारी हुई, ARY की गाड़ी पर भी फायर हुए। और PTI की 18 नशिस्तों पर इस वक्त वाज़े बरतरी है। 80% वोट तहरीक इंसाफ का है। कल 3 बड़ों की जो मीटिंग हुई कि इन ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को एक नशिस्त भी हमने नहीं दी, ये फैसला था इनका आखिरी। इन हलकों की मैं पहले आपको थोड़ी सी तफसील बताऊँ, मखसूस नशिस्तों का कोई मामला इससे जुड़ा हुआ है। और जंगल के बादशाह को जंगल जनरल की रानी का हुक्म है कि नशिस्तें हमारे पास आएँ, तहरीक इंसाफ के पास ना जाएँ। अवाम पे बड़ा इन्हिसार करता है। क्या करते हैं, आज कौमी असम्बली के 5 हैं और सूबाई असम्बली के 16 ये जो बाई इलेक्शन है। और इस वक्त जब आप देख रहे होंगे वीडियो, उस वक्त तक उनके नताज शुरू हो चुके होंगे। 50 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पे वोटिंग का मरहला शुरू होगा। PTI के टिकट देने की आपको पता है बहुत सारी और भी चीज़ें मामला थे। NH 44 DGI खान है, लाहौर है, इसके अलावा मरीम नवाज़ वाला हल्का है, आपको पता है जहाँ ये हारी है और ज़बरदस्ती जीती हैं। एक NA 196 का हल्का है। कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं और पंजाब के 12 सूबाई इलेक्शंस हैं। आम तौर पर देखिए कौमी असम्बली का एक और अगर सूबाई असम्बली का एक इलेक्शन हो तो वो बड़े आराम से ज़िमनी हो, लेकिन ये अब जनरल इलेक्शन बने हुए हैं तकरीबन। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद पहले जीत चुकी है। ये सारे फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं हल्के सारे। वोट असल में जो अवाम में सपोर्ट है वो सारी दुनिया जानती है कि वो तहरीक इंसाफ की है, खान का वोट है, लोग उसके साथ मौजूद हैं। इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर रहा। अब उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए बदलना कैसे है, उसी पर ये सारी वारदातें हो रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी इकट्ठे हैं, जंगल के लोग भी इकट्ठे हैं इस वक्त। और ये कल मरीम नवाज़ और इन सब की जो मीटिंग्स हुई, काजी फायज ईसा साहब तक भी बात है कि कोई मामला आगे चलना ही नहीं चाहिए कानूनी तौर पर, इससे पहले ही आप इस मामले को वहीं ख़त्म करें। अब तहरीक इंसाफ देखें, जब 2 मरतबा ज़िमनी इंतखाबात माजी में हुए, दोनों मरतबा जीत गई और उस वक्त जनरल बाजवा थे और ये सब लोग मौजूद थे। खान की अवाम में जेनेरिक सपोर्ट है। ये अगर 8 फरवरी के हिसाब से इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ आराम से जीत जाएगी। अगर ये 9 फरवरी के हिसाब से इलेक्शन हुए तो फिर ज़ाहिर है इन्होंने वारदातें करके नशिस्तें छीन लेनी है। जो बदमाशी 1971 से चल रही है, 2022 तक वो आपको पता है अपने अरूज पर पहुंची थी। अब 2024 है, अब कि इसके बाद जवाल ही है। हर चीज़ जो इंतहा पे जैसे गिरना होता है। पंजाब इनकी सियासी कब्र बनने को तैयार है। इक़्तिदार के लिए लोग इस कदर जालिम हो चुके हैं कि कैसर अलाई कह रही है कि चौधरी वजाहत हुसैन भाई मेरा कह रहा है मुझे कि पोलिंग तो ख़त्म हो चुकी है 11 बजे सुबह, आप यहाँ क्या करने आई हैं। 50,000 जाली वोटर्स की पर्चियाँ भी बना दी उन्होंने। मतलब ये इक़्तिदार के लिए ख़ानदान के लोग ज़रा देखें भाई बहनों के साथ क्या कर रहा है। ज़रा अंदाज़ा करिए, गुजरात के वो चौधरी जिनकी प्यार और मोहब्बत मशहूर थी, आज हालात आपके सामने हैं। और नवाज शरीफ देखें, लोग कहते हैं इस मामले में शामिल नहीं शहबाज शरीफ है, ये बात दुरुस्त नहीं है। शहबाज शरीफ जनरल बाजवा की हद तक डील करता रहा। जिस तरह इन लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करवाया, वो सारा एक मरहला प्रोसेस से चल रहा है, तकर्री करवाई। अब नवाज शरीफ ने खुद ऐसे लोग लगाए, पूरी तारीख थी, जंगल के बादशाह की पूरी एक तारीख है खान के खिलाफ नफरत की। नून लीग के ये सारे रहनुमा जानते थे, काजी फायज और ये 2 लोग इमरान खान से नफरत करते हैं। इसीलिए इन लोगों ने शुरू दिन से कहा जब ये आएंगे तो मामलात बदलेंगे, लेकिन इससे इन्होंने अपनी सियासत का जनाजा बना लिया। एक सरकारी मुलाजिम पर जिसकी मुलाजमत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड भी किसी ने लगाया तो 6 साल ही लगाया, उससे ज़्यादा नहीं गए। या तो फिर मार्शल लगा के अगर वो बन जाए आप जनरल ज़ियाउल हक की तरह। इस वक्त इनके अंदर फूट पड़ चुकी है। 322 लोग जंगल में इस वक्त सख्त नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं ये ज़्यादती और जुल्म हो रही है। फिलहाल दबाव इतना है, परेशानी इतनी है, आपको जो लावा नज़र आ रहा है ये फटेगा ज़रूर। देखिए ये सिर्फ वक्त मुकर्ररा है।
یہ کب پھٹے گا؟ ٹکٹکی میں بندھا ہوا ہے، ٹائم کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اختلافات اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان لوگوں کی تمام کی نگرانی کی جا رہی ہے کہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں، مل کر کوئی ایسا کام نہ کر سکیں، ترکی والا کوئی معاملہ نہ بن سکے۔ ان پر پہرے لگائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی باقاعدہ ریکی کی جاتی ہے۔ اب اتنے زیادہ لوگوں کو کنٹرول کرنا لیکن بڑا مشکل ہے۔ وقتی طور پہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، مہینے بعد کسی وقت ملکی حالات کو ایسا واقعہ ہو، ایک دم یہ سارا سامنے آ جائے گا۔ اب محب وطن لوگ موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان وارداتوں سے ملک تباہی اور بربادی پتھر کے دور میں چلا گیا۔ یہ خان کا معاملہ اب زیادہ نہیں رہا۔ دیکھیں باجوہ صاحب کا گروپ پورا ایکٹیو ہے اس وقت۔ آپ صرف جنرل فیض کو دیکھیں کہ نواز شریف اور مریم نواز قاضی سمیت، جنگل کے بادشاہ سمیت سب لوگ اس کے مخالف ہیں، لیکن اس کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے رہے، انکوائریاں بھی کھولتے رہے۔ اب انہوں نے جو دھمکی لگائی جنرل باجوہ نے کہ اگر جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہوئی تو خود پھر نون لیگ کی قیادت جنرل فیض کے حق میں بیان بھی دے گی، کیونکہ جنرل فیض وہ شخص ہے جس نے مریم نواز اور نواز شریف کو جیل سے نکلوایا، ملک سے بھگایا، ڈیل کروائی۔ اور ایبٹ آباد کے جو ڈاکٹر کا معاملہ ہے، یاد رکھیں بہت بڑی ویڈیو ہے یہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی۔ مریم نواز کے پاس جو ساری ویڈیوز ہے وہ کون دیتا تھا، یہ تو اب سب کو پتہ چل گیا۔ تو یہ ایبٹ آباد کی ویڈیو بھی پھر انہوں نے بنائی ہوگی، ذرا سوچ لیں اس بات کو بھی۔ اب پنجاب کے جو الیکشنز میں دیکھیں، رانا ولید مجاہد انہیں گرفتار کیا گیا، نظر ان کی گجرات پہ ہے، اور اس میں ابھی پہلے بھی دیکھیں ایئر مارشل جو ان کے بھائی لڑے تھے، تیسرے نمبر پر وہ جیتے تھے۔ گجرات میں صوبائی الیکشن میں چونکہ ان کا بڑا زور ہے، پرویز الہی کو نہیں آنے دینا کسی صورت میں پنجاب میں مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ خرم منظور جو وہاں ایم این اے ہے ابھی پی ٹی آئی کے، اسے بھی گرفتار کیا، خبریں تو یہی آ رہی ہیں۔ پولنگ سٹیشنز کے جو لوگ ہیں پولنگ انہیں بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ ظفر وال میں انہوں نے پریزائڈنگ افسر جو لگائے ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر تقریباً 150 قریب، کوئی جانتے ہی نہیں انہیں کون کہاں سے آئے، نامعلوم لوگ۔ اب رحیم یار خان میں بھی پولنگ روکنے کی خبریں، گجرات میں خبریں ہیں۔ اس میں باقاعدہ ڈی پی او خود ٹھپے لگا رہا ہے اور صحافیوں سے کیمرے چھین رہے ہیں تاکہ کوریج نہ کر سکیں۔ یہ گجرات کے چودھریوں پر آل شریف کا غصہ ہے۔ جو کلثوم نواز جب مشرف کی رجیم بدلی تو مرحومہ خود منت کرتی رہی، چادریں پھینکتی رہی نواز شریف کی رہائی کے لیے، کچھ کرو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ وہی کام کر۔ اب دیکھیں اصل واردات حالانکہ کرنے والا چودھری شجاعت تھا، وہ آج ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرویز الہی تو وفاق کی کہانی بن چکا ہے، ایک نشانی بن چکا ہے، وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اسی لیے گجرات میں پولنگ سٹیشن بند کروا کے کبھی خود ٹھپے لگا رہے ہیں، کبھی پورے ڈبے چینج کریں۔ لیکن وزیر آباد میں، علی پور چٹھا میں، جہاں خان کو انہوں نے گولیاں بھی ماری تھی وزیر آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، ادھر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی صورت میں نہیں ہاریں گے۔ شبیر گجر کو بھی انہوں نے گرفتار کیا تحریک انصاف کا۔ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دیکھیں جنگل کا بادشاہ 100 نشستیں تو پہلے بھی کھا گیا، 4 اور کھا گیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ذہنی مریض ہے یہ خان کی نفرت میں۔ دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے انہوں نے جو انٹرنیٹ بند کروایا، فون بند کروایا، قانون توڑا، عدلیہ کے ساتھ ناانصافی۔ اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا معمولی اس کام کو کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیز لگے ہی نہ کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان معاملات میں تحریک انصاف کی ابھی جو نشست باجوڑ کی ہے، وہاں میں دیکھ رہا ہوں معاملات تحریک انصاف کے لیے، وہاں ریحان زیب کا بھائی، آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہوئی اس کے شہید ہوئی ہے وہ اس کا بھائی، وہاں لوگ تھوڑے ناراض بھی ہیں کہ اس کے خاندان کو نشست دینی چاہیے تھی۔ یہاں گل ظفر خان کو تحریک انصاف نے چنا۔ اب جن لوگوں نے قربانیاں دیں، بہت سارے ان کے اور مسائل ہیں، ووٹ اور ٹکٹ ان کو دینا چاہیے، لیکن یہاں تھوڑی کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی، اور یہ ووٹ تقسیم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ووٹ دیں گے پارٹی کے نظریے پر یا شہید کو ووٹ ڈالیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے۔ اب دو طرف کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں ووٹ ذاتی طور پر ووٹ توڑنا نہیں چاہیے۔ ریحان زیب کے بھائی کو بعد میں کسی اور عہدے پر بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا، پارٹی کے اندر بھی لگایا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ عوام کا فیصلہ ہے، جو عوام وہاں کی بہتر سمجھے۔ یہ بہرحال الیکشن باجوڑ میں تحریک انصاف کا ضمنی نہیں ہے، بلکہ یہ جنرل الیکشن بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلہ گنگ میں سمابیہ طاہر آپ کو پتہ ہے اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچی ہیں، ووٹ پہ پہرا دے رہی ہیں، بڑی دلیر عورت ہے۔ وہ کہتی ہیں ووٹ نہیں چھیننے دیں گے، فارم 45 بھی لیں گے، 47 بھی لیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا میں نے خان سے وعدہ کیا کہ اس دفعہ میں چوری نہیں ہونے دوں گا، ڈاکہ نہیں مارنے دوں گا۔ نون لیگ، کاف لیگ باقاعدہ طور پر یقین کریں سرعام انیس دفعہ انہوں نے گنڈے اپنے چھوڑ دیے اور لوگوں کو اغوا بھی کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈر اور خوف کا جو مظاہرہ ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کے ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، 1947 سے لے کر آج تک انہوں نے یہی وارداتیں کی، ہمیشہ سیاسی حکومتیں ایسی ہی برطرف ہوئیں۔ تو یا تو ان پہ الزام لگاتے تھے ملک دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، یا کرپشن ہے۔ بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ کرپشن پہ حکومت گرائی، نواز شریف کو ملک دشمن کہا، آج اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد مٹھائیاں بٹیں، بھٹو پر اسلام دشمنی لگائی، انہوں نے لیبل لگایا، 11 سال پیپلز پارٹی کو توڑا لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے، آج انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی عوام اس بات پر بالکل بھروسہ رکھے کہ آپ ہی کے ساتھ یہ بیٹھے ہوں گے، یقین کریں، لیکن بیٹھے نہیں ہوں گے، زمین پہ بیٹھے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا۔ اب یہ 7 پردوں میں بھی چھپ جائیں، چھپ نہیں سکتے، کیونکہ عوام ان کی وہ اصلیت جان چکی ہے اور ان کی وہ کنفیوزڈ پالیسی جس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کنفیوز پالیسی کیا ہے کہ 80% ووٹ عوام کا ہے، لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دل سے پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف عمران خان ہے۔ اب یہ چونکہ کنفیوزڈ ہے، نفرت میں ہے،
اور سرنڈر کرنے کے لیے, بوٹ پالش کرنے کے لیے انہیں بندہ چاہیے جو آئین اور قانون سے یہ بالاتر ہوں, اور جنگل کا بادشاہ اس میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے. یہ ساری ان کی جو آپ کو سراسمیگی نظر آ رہی ہے, ان کے حالات دنیا میں دیکھ لیں. چین کے ساتھ کیا حال ہوا, امریکہ IMF کے بدلے میں پروگرام پہ پابندیاں لگا رہا ہے, IMF انہیں خود یمن, شام اور صومالیہ جیسا ملک بنا رہا ہے. ان کی ناکامیوں کی بڑی لمبی فہرست بنتی جا رہی ہے. سی پیک رک چکا ہے, بلوچستان میں شورش آ چکی ہے, فاٹا میں کالا دن تنظیمیں متحرک ہو چکے ہیں, ہندوستان کی طرف سے میزائل پہلے مارے جاتے تھے, اب وہ گھر کے اندر گھس کے 20-20 بندے مار جاتے ہیں. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, وہ انڈین ایجنٹس خود دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے حاصل اب تک کیا کیا, اٹھا کے دیکھیں, یا ارشد شریف شہید کیا, یا ججز کی ویڈیوز بنائیں, یا 2 دفعہ الیکشن ملتوی کروائے, یا پورے کا پورا الیکشن چوری کر گئے, یا محسن نقوی جیسے لوگوں کو سامنے لے, واڈا لے آئے, قبضے کیے, پراپرٹیاں بنائیں, کرپٹ ترین آدمی کو صدر بنا دیا, TT ماسٹر کو وزیر اعظم لگا دیا, سول بیوروکریٹ سارے اغوا کروا لیے یا بلیک میل کروا لیے, اور معیشت کی تباہی اور بربادی کر دی, آگ لگا کے ننگا ناچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس. آئین کو, قانون کو بے توقیر کر دیا, ججز کی حالت تباہ و برباد کر دی, قوم کو اپنا دشمن بنا لیا. یہ ان کا حال ہے. اب اس وقت دیکھیں, سوشل میڈیا ہو, عام آدمی ہو, ہر ایک شخص, وہ نوجوان شاعر ہے, اس کا ایک کلام, افکار علوی اس کا نام یاد آ گیا, اس نے کہا مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد اس سے ہم سے ہی فرصت نہیں. بالکل درست, واقعی فرصت ہی نہیں مل رہی. نے مار مار کے پاکستانی قوم کا حشر نشر کر دیا انہوں نے. اب اس لڑائی میں انہوں نے بندے کا اس دفعہ انتخاب بس درست نہیں کیا. خان وہ شخص ہے جس نے دنیا کے جس کام میں ہاتھ ڈالا اللہ نے اسے کامیاب کیا. کرکٹ, صحت, تعلیم, سیاست, جو مرضی, وہ ناکام نہیں ہوا. 27 سال کی زندگی میں خان اس قوم کو بدلنے کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کی کامیابی کیا ہے. آپ کی کامیابی ہے جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں, عوام آپ کو چھوڑ دے, آپ کا نظریہ ختم ہو جائے, لوگ آپ کی شکل دیکھنا ناپسند کریں. اور حقیقت میں اس وقت لوگ ان کے اوپر یقین کریں تھوکنے کو تیار نہیں ہیں. میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, یہ وہ الفاظ ہیں جمشید دستی نے استعمال کیے کل. یہ حقیقت ہے. گراؤنڈ پہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہری کو کہیں بھی روک کر پوچھ لیں, وہ آپ کے سامنے وہی بات کرے گا جو میں نے کہا. اب اس کی وجہ کیا, جب آپ اس میس لیول پر اتنی نفرت اکٹھی کر لیں, آپ جیت سکتے ہی نہیں کبھی زندگی میں. آپ ظلم اور جبر سے ایک عرصے تک اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے طاقت سے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن آپ خود سوچیں انسان ہونے کے ناطے آپ کتنی دیر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. بس اب آپ کی تھکاوٹ کی انتظار ہے عوام کو. جو ہی آپ کا ہاتھ تھکنا ہے, لوگوں نے یہ ہاتھ آپ کا کیا اس کا حال کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اب اسی وقت سے ڈر لگتا ہے کہ یہ معاملات وہاں نہ پہنچے. یہ جو ضمنی انتخابات میں ہو رہا ہے, یہ 9 فروری کی پورا وہ ٹریلر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ 4 نشستیں نہیں لینے دی, ورنہ یہ مخصوص نشستیں لے کے تھوڑی طاقت میں آ جائیں گے. حالانکہ جہاں تحریک انصاف کے پاس اگر 10, 20, 25 اور نشستیں بھی آ جائیں تو فرق کوئی نہیں پڑنا. تحریک انصاف کی حکومت بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑنا. اس چیز سے تو اقتدار کا معاملہ ہی نہیں رہا. اب لوگ, آئین, قانون اور جمہوریت یہ تبھی ہوگا جب اس پورے میس سکیل پر پوری تبدیلی آئے گی, اور وہ تبدیلی لانے کے لیے خان کھڑا ہے. یقین کریں خان کو اقتدار اگر آج چاہیے ہو, ان کے ساتھ معاملات طے کر کے آدھی نشستیں لے کے حکومت میں آ کے ان کے ساتھ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام PDM ٹائپ کی ایک حکومت بنا لے. لیکن خان کو پتہ ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے, اس سے مسائل مزید بڑھتے جائیں گے. یہ جو 2 سال میں غدر مچی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا. یہ جو 2 سال میں لوگوں کو قیمے کی مشین میں جو عمر ڈار کہہ رہا تھا ڈال کے نکالا گیا ہے, اس کا حل کیا نکلے گا. حل کوئی نہیں. اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا, اس میں انگلش میں کہتے ہیں when you hit the rock bottom, کہ جب آپ بالکل آخر تاہ میں لگتے ہیں تب جا کے آپ اس تقریب میں تعمیر ہوتی ہے. تو یہ اسی تعمیر کا ایک سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. وقت صرف اللہ جانتا ہے, لیکن یہ طے ہے, یہ لازمی ہے, یہ کیونکہ میرے رب کا قانون ہے کہ وہ بدلاؤ آئے گا, اور وہ اس طرح آئے گا کہ آپ دیکھیں گے. اللہ انہیں عقل دے اور ان کو سمجھ آئے کہ یہ معاملہ نہ کریں تو بہتر ہے. بہرحال باقی جو اگر وہ ضد پہ لگے رہیں تو وہ جانے اور وہ جانے, پھر بات تو ادھر ہی آ جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ میں مزید تفصیلات آئیں گی الیکشنز کی, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.